پڑھو اے نبی نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ. ہرگز نہیں بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ. First of all, I would like to introduce myself as Sayyid Hussain Haider. I have been a part of University of Central Punjab now since nearly 18 years. 18 سال ہو چکے ہیں. اور جو ہے I also teach at LUMS. I'm actually now at LUMS and now I just am a visiting faculty with University of Central Punjab, but I have been associated with University of Central Punjab for 18 years and basically with LUMS now for about 12 years. And I have been working with another organization which many people, I think, so even Mufti Sahib will be knowing, and also our other very honorable guest speaker, Hasan Mumtaz Sahib will be knowing, which is called Akhuwat. I was group head. And I have been working with the government for about 25 years. On behalf of University of Central Punjab, I would like to welcome our very honorable guest speakers. We have with us Mufti Muhammad Muaz Ashraf Saab from Mizan Bank, and we have Muhammad Hassan Mumtaz Saab from Bank of Punjab. Muhammad Ijaz Saab is also going to be joining us, and it is just a coincidence that my teacher, Dr. Shahid Zia Saab, who has been the general manager of Bank of Punjab. He's also over here. He was my teacher when I was doing my MPhil in commerce. And we have, again, by coincidence, one of my students, Muhammad Tawfiq, from Sharakpur. And he also is an ex-banker. He's been working with Allied Bank, and he basically did his M.Com in banking in 2007. So it's just a coincidence that we have Johanna, a very nice guest list over here. I would like to mention that Islamic banking is a subject of immense importance, and according to a recent study, what we see is that the Islamic banking portfolio is going to cross $3 trillion in the coming years. And besides that, it is the fastest growing financial sector right now in the world. And because I've spent a long time in Africa also, so way back in 2017, I could see that everywhere, be it Nigeria, be it Uganda, be it Kenya, be it Rwanda, be it Tanzania, everywhere Islamic banking, mashallah, was propelling forward very aggressively, and people are, alhamdulillah, accepting this as a mainstream banking channel and platform. And not only are Muslims banking with Islamic banking, but also non-Muslims are banking. And naturally, my very honorable speakers will be talking more about it. First of all, I would like to introduce the very honorable Mufti Muhammad Muaz Ashraf Saab, who's going to be our first speaker for today. MashaAllah, Muaz Saab's portfolio of intellect and knowledge streams across oceans, and he has a specialization in fiqh. He is a doctor of Islamic prudence, a mufti. He has a double master's in Islamic jurisprudence and Arabic language. He has a master's of philosophy in Islamic banking and finance. He is a certified Sharia advisor and auditor, and besides that, he has this wealth of experience across different financial institutions and across academia. He's also, mashallah, an academician and does a lot of research related to Islamic banking and also to the halal industry and Islamic economics. And he has been basically the head of Sharia compliance department in Mizan Bank now, and also is holding many different portfolios related to Islamic banking in Pakistan and abroad. So with that, I would first like to request our very honorable speaker, Mufti Muhammad Muaz Ashraf Saab, to basically initiate the panel discussion, and Mufti Saab will talk broadly about Islamic finance and its different products, and then
we would be requesting our next guest speaker, Muhammad Hassan Mumtaz Saab, and I would also be taking comments from my teacher, Dr. Shahid Zia Saab, later on. And we'll open up the house to a lot of good questions and amazing answers coming in from our very honorable guest speakers. So, Mufti Saab, the stage is yours, sir. Sir, Mufti Thank you Saab. so thank you so very much. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یو سی پی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اویئرنیس سیمینار اور ویبینار کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اس کو آرگنائز کیا، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اور بھی موجود ہیں. آج کا جو یہ سیمینار ہے، اس کا ٹاپک جیسے کہ رسپیکٹڈ سید حسین حیدر صاحب نے بتایا کہ اسلامک بینکنگ ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا. تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. میرے پاس کچھ منٹس ہیں، انشاءاللہ مختصر دورانیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کر سکوں زیادہ بہتر انداز سے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں اور مختلف جگہوں پر اب اسلامک بینکنگ کا ٹاپک بڑا ایک مین اسٹریم ٹاپک ہے، اور اسٹوڈنٹس کے نزدیک جو ہے وہ اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہونے لگی ہے انڈسٹری میں، کیونکہ ہمیں ریسورس درکار ہے اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے لیے، اسلامک فائنینس انڈسٹری کے لیے. اسلامک فائنینس انڈسٹری یا اسلامک بینکنگ انڈسٹری پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پر پاکستان میں ہمارے سامنے اس کا کوئی کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے مسکنسیپشنس جنم لیتی ہیں، اور ہم لوگ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں اور طرح طرح کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. ہم لوگ بڑے معصوم ہیں اس معاملے میں کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہم کہیں سے ادھر ادھر سے سنتے ہیں تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیتے ہیں وداؤٹ فردر اینی انویسٹیگیشن. تو اس معاملے میں ہم لوگ بڑے معصوم ہیں، بڑے سیدھے بھی ہیں. تو اس طرح کے جو سیمینارز ہیں ان میں خاص طور پر میں ہمیشہ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک صحیح بات آڈینس کے سامنے رکھی جائے، پارٹیسپینٹس کے سامنے رکھی جائے کہ واٹ از ایکچولی اسلامک بینکنگ. آپ سب حضرات ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوں گے، فائنینس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور مختلف سیکٹر سے بھی اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو دیکھیں اسلامک بینکنگ کی جب بھی بات آتی ہے نا کہ اسلامک بینکنگ ہے کیا، تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مختلف چیزیں آتی ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ایک مختصر سی ڈیفینیشن، ایک کوئی مختصر سا کانسیپٹ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مین بیس پوائنٹ ہے اس کو ہم لوگ مس کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے متعلق ہمیں مسکنسیپشن ہوتی ہے. دیکھیں اسلامک بینکنگ ان شارٹ ورڈ، اگر بہت ہی شارٹ طریقے سے ہم بہت ہی بریفلی ہم اس کو ڈسکس کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ایک ایسا بینکنگ سسٹم ہے جو زیادہ تر ٹریڈنگ، پارٹنرشپس اور لیزنگ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں، چاہے وہ ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ پارٹنرشپس ہو، چاہے وہ لیزنگ کانٹریکٹس ہوں یا ارینجمنٹس ہوں، وہ تمام کے تمام اسلامک شریعہ کے مطابق ہوتے ہیں. تو مین فیچرز اسلامک بینکنگ کے صرف دو ہیں. ایک سائڈ پر ٹریڈنگ، پارٹنرشپ اور لیزنگ ہے، اور دوسری سائڈ پر اسلامک کمرشل لا ہے اور اسلامک شریعہ گائیڈ لائنز ہیں. یہ اسلامک بینکنگ کا خلاصہ ہے. اسلامک بینکنگ میں یہی سب کام ہو رہا ہوتا ہے. کنونشنل بینکنگ میں اس کے مقابلے میں ہوتا یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ کے اندر لینڈنگ اور بوروونگ ہے، اور وہ تمام کے تمام جو بھی سسٹم ہے وہ لینڈنگ اور بوروونگ پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بنیادی سوال جو پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اسلامک ہے یا واقعی اسلامک نہیں ہے. تو حالانکہ یعنی کہ یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ پاکستان was a country who firstly introduced the modern Islamic banking model. We give the model to the industry, to the world, but still we have a question in our minds that whether this Islamic banking is really Islamic. So we have this question. دنیا اس کوشچن سے بہت آگے نکل چکی ہے. دنیا اسلامک بینکنگ کو یوٹیلائز کرنے کے متعلق باتیں کر رہی ہے، جبکہ ہم لوگ ابھی تک بنیادی طور پر اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے ہاتھ گھما کر کان یہاں سے پکڑ لیا یا یہاں سے پکڑ لیا. تو ہم لوگ ابھی انہی سوالوں کی گرد گھوم رہے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح کے ویبینار یا سیمینارز کے اندر ہم ان بیسک کوسچنس کو ایڈریس کریں جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت پائے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. تو دیکھیے اسلامک بینکنگ یا کنونشنل بینکنگ میں جو فرق ہے اور اسلامک بینکنگ کس طرح اسلامک ہے، اس پر ایک بہت ہی بریفلی ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے.
اور وہ یہ کہ دیکھیں کسی بھی کسی بھی بینک کے اندر جب کسی بھی بینک سے آپ ڈیل کرتے ہیں تو بنیادی طور پر بینک کی دو سائڈس ہوتی ہیں، دو لیگز ہوتی ہیں، آپ ایک طرح سے کہہ لیں. ایک سائڈ وہ ہوتی ہے جہاں پر بینک ڈپازٹ لے رہا ہوتا ہے اپنے کسٹمر سے، کلائنٹ سے، اور ایک سائڈ وہ ہوتی ہے جہاں پر بینک فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے. تو کنونشنل بینک ہو چاہے اسلامک بینک ہو، وہ دونوں کی یہ دو سائڈس ہوتی ہیں. پہلی جہاں پر وہ ڈپازٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کو لائبلٹی سائڈ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر وہ فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو فائنینسنگ سائڈ یا ایسٹ سائڈ کہا جاتا ہے. لائبلٹی سائڈ میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے اکاؤنٹس ملتے ہیں بنیادی طور پر کسی بھی بینک کے ساتھ کام کرنے کے لیے، یعنی کہ ڈپازٹ کروانے کے لیے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ پر اسلامک جو کنونشنل بینک ہے وہ کوئی پروفٹ نہیں دیتا، اور سیونگ اکاؤنٹ پر جو کنونشنل بینک ہے وہ پروفٹ دیتا ہے. یہاں پر جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جب ایک پیرالل بینکنگ سسٹم کے طور پر لایا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کنونشنل بینکنگ سسٹم انٹرسٹ بیسڈ تھا اور انٹرسٹ بیسڈ ہے. لازمی بات ہے کہ آج اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی روزمرہ کا کوئی بھی بزنس ذرا سا بھی آپ چلا رہے ہیں، آپ کہیں امپلائی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کا بینک سے واسطہ پڑتا ہے. اور بینک ہماری اس وقت معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک مسلم کنٹری میں جس کی بیس یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس ملک میں یہ مسلمانوں کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی آج سے 17-18 سال پہلے کہ وہ ایک سودی نظام سے ہٹ کر کسی نظام کا حصہ بن سکے، اس کے تحت رہ کر کام کر سکے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ربا کے متعلق، انٹرسٹ کے متعلق اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ کوئی اسلامک پیرالل سسٹم لے کر آئیں جو کہ سودی نظام کے بالکل پیرالل چلے یا وہ ٹیک اوور کرے سودی نظام کے اوپر، انٹرسٹ بیس سسٹم کے اوپر. تو ہم نے جب قرآن کریم کی آیات دیکھی تو ہمیں واضح احکامات نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے ٹریڈ کو حلال قرار دیا اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا. یہ وہ کی آیت تھی جس سے ہمیں پتہ لگا کہ اگر ہم نے انٹرسٹ بیسڈ سسٹم سے ہٹ کر کوئی پیرالل سسٹم انٹروڈیوس کروانا ہے تو وہ سوائے ٹریڈ بیس کا اور کچھ ہو نہیں سکتا. چنانچہ جب ہی اسلامک بینکس کو ٹریڈ ہاؤسز بھی کہا جاتا ہے. ہم لوگ نارملی یوزلی ہم لوگ جو انوالو ہیں وہ ٹریڈنگ کے اندر ہے. ہم لوگ تمام فیسلٹیز دیتے ہیں نارملی ٹریڈنگ موڈس کے اندر رہتے ہوئے. ایک حصہ لیزنگ کا بھی ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے ہماری اسلامک بینکنگ ایکٹیویٹیز کا. تو اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت ہمیں نظر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ ربا رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے یہ کام جاری رکھا، اگر تم نے یہ کام بند نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو. یعنی ایک مسلمان اگر اس آیت کو سامنے رکھے تو میرے خیال میں اس کی کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہوگی اس آیت کا ترجمہ جاننے کے بعد کہ وہ مزید انٹرسٹ بیس ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنا رہے یا انٹرسٹ دے رہا ہو یا انٹرسٹ لے رہا ہو. کوئی مسلمان یہ چیز برداشت نہیں کر سکے گا جب اس کے سامنے یہ آیت موجود ہوگی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہ المیہ تھا جو ہمارے سامنے تھا. اب جب ہم کنونشنل بینکنگ سسٹم کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ نظر آتے ہیں. تو یہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، کس طرح ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ کو بہت مختصر انداز میں سمجھنا ہوگا. دیکھیں بینکنگ انٹرسٹ جو نارملی ہو رہا ہوتا ہے بینکس میں، کنونشنل بینکس میں، انٹرسٹ کی وہ ایک ٹائپ ہے جس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے، اسی کو ربا القرآن اور ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ لون ٹرانزیکشن میں پرنسپل کے اوپر کوئی بھی ایکسس لیں جو کہ پری ڈیٹرمنڈ ہو، پہلے سے طے شدہ ہو. وہ ایکسس جب بھی آپ لیں گے، مثال کے طور پر میں نے کسی اے بی سی کو میں نے 10 روپے قرضہ دیا یا 10 روپے لون دیے اور اس سے کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کر دیے گا، لیکن 10 روپے نہیں کریں گے آپ مجھے واپس، بلکہ 11 روپے واپس کریں گے. تو یہ جو 1 روپے کا جو ایکسس ہے یہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ لون ٹرانزیکشن میں جو آپ کے پرنسپل اماؤنٹ ہے 10 روپے، یہ اس کے پر آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ پروفٹ اس کے اوپر مل رہا ہے. تو یہ ناجائز ہے. یہ پروفٹ یا یہ بینیفٹ یہ چاہے ان فارم آف کیش ہو، چاہے ان فارم آف سروسز ہو، چاہے ان فارم آف گفٹس ہو، یہ ایکسس پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر لینا جائز نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو کوئی قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس نے تمہیں آفر کی اپنی سواری پر سوار ہونے کی، یعنی کہ لفٹ دی، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی وہ لفٹ قبول نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے بینیفٹ ہے
اور لون کیونکہ دیا ہوا ہے, لون کا معاملہ چل رہا ہے, تو یہ بینیفٹ کہیں ربا کنسیڈر نہ کیا جائے. اسی طرح گفٹ لینے سے بھی منع کیا, لیکن ساتھ یہ چھوٹ دے دی کہ اگر آپ کا پہلے سے ریلیشن ایسا چل رہا تھا کہ مثال کے طور پر میرا کوئی کولیگ ہے جس کو میں نے لون دیا اور روزانہ مجھے وہ آفس جاتے ہوئے ڈراپ کرتا تھا, یا وہ اس کا معمول تھا وہ جب بھی میرے گھر آتا تھا وہ میرے لیے گفٹ لے کر آتا تھا, تو اگر بیچ میں لون کا کانٹریکٹ ہمارا ہو گیا تو جو ایک پرانا ہمارا ایک معمول چل رہا تھا یا جو ہمارے ٹریڈیشنز تھے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس میں گنجائش ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر لون ٹرانزیکشن میں کسی بھی قسم کا بینیفٹ آ رہا ہے لینڈر کے پاس تو وہ بینیفٹ حلال نہیں ہے. ہاں, اگر بوروور لون واپس کرتے ہوئے اپنے طور پر کوئی کنڈیشن نہ ہو یہ, اور نہ ہی یہ کوئی مارکیٹ پریکٹس ہو, وہ اپنے طور پر جب لون واپس کرتا ہے تو کچھ بڑھا کر دے دے احسان کے طور پر اور خیر سگالی کے طور پر کہ انہوں نے میرے وقت میں میری مدد کی تو میں بھی کچھ بڑھا چڑھا کر ان کو دوں, تو اگر وہ کچھ اوپر دے دیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. تو جو انٹرسٹ ربا ہے جس کو ہم حرام کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لون کے اوپر, لون ٹرانزیکشن میں پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کے ایکسس لیں. اب ہم آتے ہیں اپنی اسی بات کی طرف کہ کنونشنل بینکس میں جب ہمارے پاس دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ یا پھر سیونگ اکاؤنٹ, تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر تو کوئی پروفٹ نہیں دیا جاتا, مے بی, لیکن بینیفٹ دیا جا سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. اگر وہ بینیفٹ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہو تو اس کو امپریمزیبل سمجھا جاتا ہے, وہ حرام کنسیڈر ہوتا ہے, وہ ربا کا ایک پارٹ ہے. اور سیونگ اکاؤنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیش بینیفٹس ملتے ہیں. اگر آپ نے 100 روپے جمع کروائے ہیں تو ڈپازٹ کروائے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کچھ بھی جو بھی وہ ریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ 100 روپے پر آپ کو 2 روپے مل جاتے ہیں یا 1 روپیہ مل جاتا ہے. تو یہ جو 1 روپیہ ملا یا 2 روپے ملے, یہ کیونکہ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہے یہ ریشو, اور یہ لون کے اوپر ایکسس ہے تو یہ ناجائز ہوتا ہے. کیونکہ کنونشنل بینک میں چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو, وہ دونوں ہی لون بیس ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ہی گارنٹیڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب یہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, جب پول بن جاتا ہے تو یہ پول آف منی لازم بات ہے کہ کنونشنل بینک آگے اس کو انویسٹ کرنے کا فردر سوچتا ہے. وہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, فرض کریں کہ اگر کوئی مینوفیکچرر یا کوئی ٹریڈر یا کوئی ضرورت مند کنونشنل بینک سے کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے, اس کو 1 کروڑ روپے چاہیے, 2 کروڑ روپے چاہیے, تو وہ کنونشنل بینک سے ریکویسٹ کرتا ہے, کنونشنل بینک اس کو لون دے دیتا ہے اور وہاں پر انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو ڈپازٹ سائٹ پر کنونشنل بینک انٹرسٹ دے رہا ہوتا ہے اور ایسٹ سائٹ پر کنونشنل بینک انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ دو بنیادی اور مین فیچرز ہیں کسی بھی کنونشنل بینک کے, انٹرسٹ لینا یا پھر انٹرسٹ دینا. یہ اسی کے گرد پورا کنونشنل بینکنگ سسٹم گھوم رہا ہے. کچھ سروسز اس کے علاوہ ہوتی ہیں, وہ کچھ جائز ہوتی ہیں, کچھ ناجائز ہوتے ہیں, لیکن جو مین جو فیچر ہے, جو مین کانسیپٹ ہے, وہ لینڈنگ اور بوروونگ کا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسلامک بینک کی طرف جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی ڈپازٹ سائٹ پر 2 طرح کے اکاؤنٹس نظر آتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ نظر آتا ہے, ہمیں سیونگ اکاؤنٹ نظر آتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اسلامک بینک میں بھی لون بیسڈ ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی پروفٹ کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا, اور اگر کوئی بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ تمام کسٹمرز کے لیے ہوتا ہے, وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ پرمیسیبل ہوتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو اسلامک بینکس یہاں پر آپ کے ساتھ لون بیسڈ ایگریمنٹ نہیں کرتے, بلکہ اسلامک بینکس پاکستان میں آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ کرتے ہیں, خاص پاکستان میں, وہ مزاربہ بیسڈ ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے مزاربہ کا؟ مزاربہ ایک بہت قدیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک کانٹریکٹ چلا آ رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ پروفٹ, ایک پارٹی جو ہے وہ کیپٹل دیتی ہے, سرمایہ فراہم کرتی ہے, اور دوسری پارٹی اس کو مینیج کرتی ہے. اور کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پیسوں کو مینیج کروں گا, اس سے پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز میں اس کو انویسٹ کروں گا, اور جو بھی وہاں سے پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ ہمارے درمیان پری ایگریڈ ریشو کے مطابق تقسیم کر لیا جائے گا, ڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی اے بی سی آرگنائزیشن ہے, وہ میرے پاس آتی ہے, تو میں اس اے بی سی آرگنائزیشن کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سرمایہ فراہم کریں, کیپٹل دیں, میں آپ کے اس کیپٹل کو مینیج کروں گا, اس کو پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز میں لگاؤں گا, اور جو بھی پروفٹ ہوگا, جتنا بھی پروفٹ ہوگا, وہ ہمارے اور آپ کے درمیان 50-50 یا 45-55 کوئی بھی ریشو جو ہم ایگری کریں اس کے مطابق تقسیم کر لیا جائے گا. نارملی اسلامک بینکس میں یہ ریشو 50-50 یا 45-55 چل رہا ہوتا ہے. تو جب میرے پاس انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, کیپٹل آ جاتا ہے میرے پاس, یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ میں کوئی میرے پاس اماؤنٹ ڈپازٹ کرواتا ہے, تو بینگ اسلامک بینک میں اس اماؤنٹ کو آگے پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز میں لگاتا ہوں. اور یہاں پر جو ریٹرن ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہو سکتا, کیونکہ آگے اسلامک بینک لون بیس ایگریمنٹس نہیں کرتا,
کیونکہ اگر آگے ایسٹ سائڈ پر اسلامک بینکس لون بیس ایگریمنٹس کرے گا تو وہاں پر پروفٹ ارن نہیں کر سکتا، جبکہ ڈپازٹ سائڈ پر اسلامک بینک نے یہ وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹیز بیس پر ہوتا ہے کہ میں آپ کے پیسوں کو آگے پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز میں لگاؤں گا. اگر ایسٹ سائڈ پر اسلامک بینک لون دینے لگے تو وہاں پر پروفٹ ہوگا نہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر لون بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتے. تو ایسٹ سائڈ پر یعنی کہ جب کوئی مرچنٹ، کوئی ٹریڈر، کوئی مینوفیکچرر، کوئی ضرورت مند جب اسلامک بینک کے پاس آتا ہے تو وہاں پر اسلامک بینک کیا کرتا ہے، وہاں پر لون دینے کے بجائے اسلامک بینک اپنے مختلف اسلامک موڈز آف فائنانس انٹروڈیوس کرواتا ہے، جو کہ بیس کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، بزنس سائیکل کے اوپر اور نیڈ کے اوپر. تو مختلف ماڈلز ہیں، وہاں پر لیزنگ بھی ہے، وہاں پر جناب سیل بیس ایگریمنٹس بھی ہے، وہاں پر پارٹنرشپس بھی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کسی بھی اسلامک بینک میں اور کنونشنل بینک میں. اور اگر ہم اس کو 3 ڈفرینٹ لیولز پر اس کو ڈسکرائب کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ڈفرینس آتا ہے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں سوشیو ریلیجیس لیول پر، جہاں پر اسلامک بینک کام کر رہا ہوتا ہے، اسلامک بینک لینڈنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہیں پر اسلامک بینک کسی نان پرمیزیبل یا امپرمیزیبل انڈسٹری کو فائنانس نہیں کر رہا ہوتا. ہم لوگ وائن کمپنی کو فائنانس نہیں کر سکتے، امپرمیزیبل ہے، کنونشنل بینک کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسرے لیول پر ڈفرینس دیکھیں تو وہ گورننس اور گورننگ فریم ورک ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہے وہ ہے کہ کنونشنل بینک میں کوئی بھی شریعہ بورڈ نہیں ہوتا. اسلامک بینک کے اندر شریعہ بورڈ ہوتا ہے، شریعہ بورڈ کے نیچے پورا شریعہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پھر شریعہ آڈٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ انویسٹمنٹ صحیح جگہ پر لگ رہی ہیں، ڈپازٹ صحیح طریقے سے آ رہے ہیں، اور جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، کوئی حرام انکم بیچ میں نہیں آ رہے. اور پروڈکٹ لیول امپلیمنٹیشن پر دیکھیں تو ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ یا تو ایسٹ بیکڈ ہوتی ہیں یا وہ ایسٹ بیسڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ یا تو ہم ایسٹ کو بیس بنا کر لیزنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ایسٹ کی سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ صرف پیپر ورک نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کے سب باقاعدہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اور اس کے مطابق کام ہوتا ہے. یہاں پر 2 اور باتیں قابل وضاحت ہیں. ایک یہ کہ نارملی ہم لوگ کیونکہ ریزلٹس کو دیکھنے کے عادی ہیں تو ہمیں بعض اوقات دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار کنونشنل بینک اور اسلامک بینک دونوں ایک ہی طرح کے طریقے سے تو کام کر رہے ہیں، دونوں سیم ریزلٹس ہمیں دیتے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے ہاتھ گھما کر کان یہاں سے پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں، جبکہ بڑا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. اور یہ جو ہم ریزلٹ سے دھوکہ کھاتے ہیں، یہ جو ہم نتائج سے دھوکہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نتائج یا ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، خاص طور پر ٹرانزیکشنز کے اندر. اب مثال کے طور پر ہم یو ایس میں فرض کریں کہ کسی میکڈونلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارے سامنے 2 برگرز لا کے رکھے جاتے ہیں، اور وہ جو دونوں برگرز ہیں وہ چکن برگرز ہیں، دونوں کا ٹیسٹ سیم ہے، سائز سیم ہے، پرائس سیم ہے، نیم سیم ہے، اور جناب اروما فریگرنس وہ سب اس کی بالکل سیم ہے. لیکن ایک چکن حلال ہے اور ایک چکن حرام ہے. تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک برگر حلال ہے اور ایک برگر حرام ہے، کیونکہ جو اینڈ ریزلٹ ہے، جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ بالکل سیم ہے. تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے دونوں کے درمیان تو ہمیں پروسیس دیکھنا ہوگا. ہم بیک پر جائیں گے، بیک اینڈ پر، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو چکن تھا وہ باقاعدہ سلاٹر کیا گیا تھا اسلامی سلاٹرنگ رولز کے مطابق یا نہیں، سلاٹر مسلم تھا یا نہیں، سلاٹر نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تب جا کے ہمیں پتہ لگے گا کہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی 2 دوست ہیں وہ آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایم بناتے ہیں، اپنا ایک گول بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں 100 روپے کے اوپر 10 روپے کمانے ہیں. ایک دوست جو ہے وہ 100 روپے کسی کو لون دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بھئی اپنے بوروور سے کہ میں آپ سے 1 مہینے کے بعد 110 روپے لوں گا. تو اس نے 100 کے اوپر 10 روپے ارن کر لیا، اپنا گول اچیو کر لیا. لیکن لون کے اوپر کیونکہ اس نے 10 روپے ارن کیے ہیں تو یہ حرام کنسیڈر کیے جائیں گے. دوسرا دوست یہی کام کرتا ہے، 10 روپے اس کو بھی چاہیے 100 روپے کے اوپر، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے، پروڈکٹ خریدنے کے بعد اس پروڈکٹ کو وہ 100 روپے کی خریدتا ہے اور اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں 110 روپے کا بیچ دیتا ہے. اس کو بھی 10 روپے کا پروفٹ ہوا، اس کو بھی 10 روپے کا نفع ہوا. تو دیکھنے میں دونوں کے پاس 10 روپے آئے، 100 کے اوپر 10 روپے یہ ان کا بینچ مارک تھا جس کو دونوں نے اچیو کیا. لیکن ایک کے 10 روپے حلال ہیں اور ایک کے 10 روپے حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے. تو یہ بنیادی طور پر اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق ہے. اسلامک بینکنگ ماشاءاللہ بہت اوپر جا رہی ہے پاکستان میں بھی اور آل اوور دا ورلڈ. ماشاءاللہ لوگ اس کو کافی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ
اسلامک بینکنگ مین میڈ لاس کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہے. اسلامک بینکنگ ایک ڈیوائن لا کے اوپر بیس کر رہی ہے. وہ ڈیوائن لا ایسا ہے کہ اس میں سیلر اور بائر، اس میں دونوں کانٹریکٹنگ پارٹیز کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اس میں کسی ایک کو ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا. تو اگر ہم اس کو صحیح طرح فالو کریں تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بہتر فائنینشیل سسٹم اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ بس میری مختصر سی کچھ چند گزارشات تھیں. میں اپنے سیشن کو یہاں پہ اپنی بات کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. کوئی میرے خیال میں کوشچن آنسرز ہوں تو مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے سیشن کے بعد کچھ کوشچن آنسرز ہوں گے تو وہ ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا زبردست جو ہے نا بیس ڈیولپ کیا اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے نالج سے جو ہے نا آپ نے ہم سب لوگوں کو انلائٹن کیا اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا ایک بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن جو ہے جو اسٹوڈنٹس کی ہے وہ اسٹیبلش کی. اب اسی فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے جو محمد حسن ممتاز صاحب ہیں، بیکاز حسن ممتاز صاحب جو ہے ماشاء اللہ ایک پریکٹیشنر ہیں with more than 13 years of dynamic professional experience. And again جو ہے نا we would like to know sir the issues and problems that you face in Islamic banking and then also the opportunities which also exist over here. تو ماشاءاللہ سے محمد حسن ممتاز صاحب جو ہیں is vice president and also manager business planning and development for Lahore with the Bank of Punjab, and he has been involved in Taqwa Islamic Banking of Bank of Punjab, and has also been responsible for orchestrating various banking and marketing strategies for the banking sector. So with that, I would hand it over to Hassan Mumtaz. Hassan Mumtaz, the floor is yours, please. Thank you so much. Thank you very much, Hassan صاحب. سب سے پہلے تو یو سی پی کا بہت شکریہ میں اس لیے ادا کروں گا کہ نہ صرف یہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشل تو ہے لیکن ہماری انڈسٹری کے لیے جیسے معاذ بھائی نے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جاب گیپس بہت سارے ایٹ ٹائمس ہمیں خاص کر معاذ کے ڈپارٹمنٹ میں تو بہت سارے آتے ہیں شریعہ کمپلائنس میں جہاں پہ اسلامک بینکنگ نالج کے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں. دوسرا پریکٹیکلی ایکیڈیمیا کا اور فیلڈ کا جو ایک جنرل جو گیپ ہے وہ برج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے سیشن رکھیں اور ہم لوگ بات کریں. اور اس کے لیے میں تقویٰ کے پلیٹ فارم سے، تقویٰ اسلامک بینکنگ کے پلیٹ فارم سے ہم کافی اس پہ کام کر بھی رہے ہیں آلریڈی. اینڈ می اینڈ مائی ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر مفتی رافع وی ٹریول الاٹ اکراس دا کنٹری اور ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کو نہ صرف ایک خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں اور سیکنڈلی ہم اس کو اپنے لیے تو شاید آخرت بھی سمجھتے ہیں. اچھا ایک تھوڑا سا مجھے شکوہ ضرور ہے یو سی پی سے، یہ شکوہ کہہ لیں یا کیا ہے. اسلامک بینکنگ از اے ویری براڈ ٹاپک. دس کین ناٹ بی دس مچ جنرلائزڈ ان 2 hour سیشن کہ اور اس میں بہت ساری اسپیشلائزڈ فیلڈس ہیں اور اس میں ہر فیلڈ کے اوپر الگ الگ بات کرنی ڈیفینیٹلی آپ لوگ فیوچر میں کریں گے بھی. میں انیشلی چاہ رہا تھا کہ مجھے کچھ پتہ چل جائے کہ ہم پرٹیکولرلی کس حوالے سے بات کریں گے. سو معاذ نے بہت اچھی ڈسکشن کر دی جنرل. ایک تو جب بھی ہم لوگ کوئی نئی بات سیکھنے کی کوشش کریں، I'm sure آپ لوگ اسلامک بینکنگ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ٹو انلرن دا اولڈ کانسیپٹس. بہت ساری جنرل مسکنسیپشنس ہمارے مائنڈز میں ہوتی ہیں پہلے سے، اور جب ہم انہی مسکنسیپشنس کو لے کے یا ہمارے جو بھی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے کوئی نئی بات سنتے ہیں تو ہم شاید اس طرح سے لرن کر نہیں پاتے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر اس سے پہلے کوئی بھی کسی بھی طرح کا کانسیپٹ آج سے اس سیشن سے پہلے موجود تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ مفتی معاذ نے بہت کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے اس شارٹ ٹائم میں. ایک جنرل سوال ہوتا ہے سب کے ذہن میں کہ کیا یہ جو اسلامی بینکاری ہے یا اسلامک بینکنگ ہے
کیا یہ واقعی اسلامک ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے؟ یہ اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے. کیا بینکنگ تو دس کین ناٹ بی لیبلڈ ایز اسلامک اینڈ ان اسلامک اور وی سے کنونشنل بینکنگ. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بہت محنت ہوئی ہے ہمارے علماء حضرات نے اس سارے سیٹ اپ کو کھڑا کرنے کے لیے. اور ایک واقعہ مجھے اچانک سے یاد آ گیا کہ ایک صاحب تھے جو خدا کے ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس یہ وی جسٹ گرو اپ، ہم صرف پیدا ہوئے ہیں اور جب مریں گے تو بس بٹن آن ہو جائے گا، آف ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اور وہ اس بات کو بالکل جزا اور آخرت کے کانسیپٹ سے بالکل دور تھے. تو اچانک سے پتہ چلا کہ وہ صاحب مسلمان ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا جناب؟ آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، آپ تو کریٹر کے کانسیپٹ سے واقف ہی نہیں تھے، آپ تو اگینسٹ تھے ڈیوائن کے کانسیپٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سادہ سا آدمی ملا جس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں مانتا. تو اس نے کہا اچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مرنے کے بعد اللہ جیسی حقیقت نہ ہوئی اور روز جزا نہ ہوا تو تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں مانتا تھا تو نہیں مانتا تھا تو ختم ہو گئی بات. اور اگر واقعی ایسا ہوا کہ خدا ہے اور روز جزا ہوا تو میں بیٹا بالکل جو ہے وہ سیف زون میں ہوں، تم ڈینجرس زون میں ہو، کیونکہ یہ تو جانا نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم لوگ دین کو سمجھے بغیر بہت زیادہ کمنٹ کر دیتے ہیں. میں بھی لاسٹ ایک سیشن میں تھا، میں نے آڈینس سے بڑی ریکویسٹ بھی کی، ان سب نے جو ہے وہ بہت زیادہ کمنٹ کرنا شروع کر دیا اگینسٹ دا اسلامک بینکنگ. تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ دین کا معاملہ ہے، اس میں علماء کی بہت محنت ہے اور ہم لوگ اس کو روز جزا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ سود غلط ہے، یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ حرام کمانا یہ غلط ہے. اگر سود غلط ہے اور حرام کمانا غلط ہے، ہم سب یہ بلیف رکھتے ہیں، تو اسلامی بینکاری پہ جو محنت کی ہے تمام علماء اکرام نے اور بہت اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، تو یہ پھر روزے جزا پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو ایز اے پروڈکٹ سمجھتے ہیں. باس صاحب نے یہ بتا دی، دو اقسام ہے جس کو ہم اور ربا الفضل میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ربا النسیہ، یا اس کو آپ سمپل انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو لون بیسڈ ٹرانزیکشنز کے اوپر ہوتا ہے، جہاں پہ ایک شخص نے، میں نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ اور میں نے اس کا کچھ عرصے کے بعد تقاضا کیا 1,10,000 روپے سے، تو یہ جو 10,000 روپیہ ہے یہ سود ہے، چونکہ اس کے کنسیڈریشن نہیں تھی، کوئی ٹرانزیکشن نہیں تھی، کوئی ٹریڈ انوالو. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام ٹرانزیکشن سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تجارت میں انوالو ہو کے اگر آپ کچھ بناتے ہیں، کچھ کماتے ہیں تو وہ جائز ہے. اور اس طرح سے اب بات سمجھنے کی ہے، آپ چونکہ سارے بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیش ہے وہ کنونشنل بینکنگ میں یا سودی نظام میں اس کو کموڈٹی سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو شریعہ اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سٹور آف ویلیو ہے، یہ کموڈٹی نہیں ہے، صرف ایک مالیت کا تعین کرنے کے لیے کرنسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو تمام اسلامک بینکس ہیں دنیا میں، وہ تمام جو ہیں وہ ریئل اکانومی پہ بیس کرتے ہوئے ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. ریئل اکانومی میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس میں پارٹنرشپ موڈز ہوتے ہیں، اس میں ٹریڈنگ موڈز ہوتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ اسلامک بینکس کہیں پہ آپ کو پارٹنر نظر آئے گا، بہت سی جگہوں پہ کہیں آپ کو ٹریڈر نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو ایز این ایجنٹ نظر آئے گا. تو یہ سارے کام
ایک اسلامک بینک کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو سوال میں نے پہلے پوچھے تھے کہ مطلب جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ریئل اسلامک بینکنگ ہے, تو یس, اسلامک بینکنگ کو تھوڑا سا اور میں ریفائنڈ کر دوں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ربا فری بینکنگ ہے. ہماری تمام لوگوں کی جو اسلامک بینکنگ سے جڑے ہوئے ہیں, ہم سب لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کی جو ٹرانزیکشن جس میں ہم لوگ انوالوڈ ہیں اور جس میں اس کا پیسہ انوالوڈ ہے وہ تمام ٹرانزیکشنز ربا سے پاک ہوں. اور جو شریعہ کی گائیڈنس ہے اس کے مطابق, پہلی بات. دوسری بات, کیا واقعی بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے؟ تو جی بالکل بینکنگ اسلامک ہو سکتا ہے. تمام ٹرانزیکشنز جو انڈر شریعہ گائیڈنس ہیں اور تجارت کے ان تمام اصولوں کے اوپر مبنی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سی ٹرانزیکشنز کر کے بتائیں, بہت سی ٹرانزیکشنز کے بارے میں معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جو علماء کرام نے وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا اور شریعہ سے ایکسٹریکٹ کر کے جو ٹرانزیکشن بتائیں اس طرح سے کیا جائے تو بالکل جی اسلامک ہی ہوتا ہے. اور مزید اگر اب اس سے بعد سیشن جو ہے نا زیادہ تو میرا خیال ہے کوشچن آنسرز میں چلنا چاہیے. ہم اگر ٹرانزیکشنز کو ون بائی ون ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو سیشن بہت لمبا ہو جائے گا. تو آلریڈی ایٹ 4 اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد حسین سر کو اس کی نہیں یا بات کروں یا کوشچن آنسرز پہ چلے جائیں. The question answers will be taken at the end. There'll be a combined session. If you want to talk about anything in particular, तो वो आप कर लीजिए. You have time, and then we'll switch to others. Question answers are also coming on the chat. You can also use that option as well. However, we'll also be taking the questions at the end as well. ایک بات یہ ضروری ہے کہ ہٹ کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے. میں اس پہ ذرا جاؤں کہ آج جو ہے کسی بھی اسلامک فائنینشیل سیگمنٹ کی یا اسلامک سیکٹر کی وہ صرف اور صرف سود ہے. اور میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے اور تھوڑا بہت پڑھا یہ ہے کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے. اور بحیثیت مسلمان شرک تو ہے ہی ہے, لیکن شرک کے بعد اگر ہم سمجھیں اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موسم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں یا سود کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں وہ اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے مترادف جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ جنگ کر سکیں. تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے. 5 کموڈٹیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اگر تو 2 شرائط بتائیں. ایک تو وہ ہوں گی ہینڈ ان ہینڈ, اسی وقت ہوں گی, 1 سٹنگ میں اس کی ایکسچینج ہوگی, اس کے اندر کوئی کا فرق نہیں ہوگا. میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں ایک مثال کے ساتھ. اور اگر اس میں کوانٹٹی کا فرق رکھا جائے تو وہ ربا ہو جائے گا یا سود بن جائے گا یا وہ ٹرانزیکشن حرام ہو جائے گی. ایک واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کسی دوسرے علاقے سے, تو وہ آپ کے لیے تحفے میں کچھ کھجوریں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں دیکھیں اور وہ کھجوریں دیکھنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھجوریں تو تمہارے علاقے میں نہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل حضرت, ہم یہ کھجوریں ہم نے اپنے علاقے کی کھجوروں کے بدلے میں لی ہیں یا بارٹر کی ہیں یا ٹریڈ کی ہیں. اچھا, اور انہوں نے یہ کیا تھا, میں مثال سے واضح کرتا ہوں
کہ زیادہ کھجور جو اپنی علاقے کی تھی وہ کھجور لی جو بہتر کوالٹی کی تھی ایز اے تحفہ. معاذ اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں کہیں پہ غلط ہوں. تو اور یہی گولڈ میں ہے, ویلیو اسٹور آف ویلیو میں ہے, چونکہ ہمارے کرنسی کے پیچھے گولڈ ہے. تو میں ہو رہا ہوتا ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اوبر لے کے اپنے گھر آیا اور اس اوبر والے نے مجھے بل بنا کے دیا 500 روپیہ اور میں نے اس کو 5000 کا نوٹ دیا, تو اس نے کہا جی میرے پاس تو چینج نہیں ہے. تو میں نے کہا رکیے میں اندر سے اپنے گھر سے لے آتا ہوں. سامنے گھر میں انٹر ہوا تو میرے والد صاحب موجود تھے. والد صاحب سے میں نے کہا کہ جی آپ مجھے 5000 کا چینج دے دیجیے. انہوں نے کہا میرے پاس 5000 کا چینج نہیں ہے. تو میں نے ان کو 5000 دیا. میں نے کہا چلیے آپ رکھیے چینج میں آپ سے بعد میں لے لوں گا, آپ 500 روپیہ دیں, اوبر والے کو فری کر کے دیتا ہوں. میں نے ان سے 500 کا لیا اور اوبر والے کو فری کر. یہ ٹرانزیکشن میں نے غلط کی اور اب 4.5 کی ٹرانزیکشن ہے. اسی طرح کی بہت سی ٹرانزیکشن ہمارے گھروں میں روزانہ ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری بہنیں گولڈ کی ٹرانزیکشن کر رہی ہوتی ہیں, غلط کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے تاجر روزانہ کے معمول میں جو بے کی ٹرانزیکشن ہیں, خرید و فروخت کی ٹرانزیکشن ہے, سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن ہے, وہ غلط العام اور مارکیٹ پریکٹس سمجھ کے کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر سود انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم سمجھیں گے اور اس طرح کے آگے والے کور کرتے چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے سود جو ہے وہ کم آئے گا. اور پھر میں سے اور اپنے معاشرے میں سے سود کو ختم کرنا, تو ڈیفینیٹلی اسلامک بینکنگ تو ایک رہے گا اور اس میں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لیکن ٹو بگن ود ہمیں اپنی لائف میں سے سود کو ختم کرنا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی اس کا ایک کمپوننٹ ہے اسلامک بینکنگ ہے, سیل پرچیز ہے, ٹریڈنگ ہے, سروسز ہیں. ان سب میں پھر ہم ربا سے خود کو بچیں گے. میرا خیال ہے میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد اگر کوئی کوشچن آنسرز ہوں گے تو آئی ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ. آئی ہوپ میں جتنی بات کر سکا وہ آپ لوگوں کے لیے ویلیوبل رہی ہوگی. اور مفتی معاذ کے ہوتے ہوئے میں بہت زیادہ بات تو نہیں کر سکتا, چونکہ شریعہ اسکالرس جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ ان سے بڑھ کے بہتر ایکسپلین کوئی نہیں کر پاتا. تھینک یو ویری مچ. Very much, Sir Hassan Mumtaz, for sharing such valuable insights. We definitely have learned a lot from whatever you have said. It has really contributed to our knowledge, and I hope all the students have also been able to grasp such valuable insights from you. The question was, what is the role of Islamic banking in economic development in Pakistan? What role can it play, and what is the role it is playing in the economic development in Pakistan? یار یہ بڑا زبردست سوال ہے. میں اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر اکانومی میں واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ڈاؤن دا لائن ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے اور اکانومی بوسٹ کرے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے اسلامک بینکاری کو بالکل ڈاؤن دا لائن تک لے کے جانا, اپ ٹو دا مائکرو فائنینس لیول. اور میں اس میں ابھی جو اسلامک بینکس ہم لوگ کر رہے ہیں ریسنٹ پروجیکٹس, اس میں میزان بھی شامل ہے, الفا اسلامک ہے, ہم تقویٰ کے پلیٹ فارم سے کافی کچھ کر رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کا, وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو ویژن تھا گورنمنٹ کا کہ لوگوں کو اپنا بنانے میں سہولت ہو جائے, تو اسلامک بینکس کے پاس اس کا بیسٹ ماڈل اویلیبل ہے. اور لو کاسٹ ہاؤسنگ میں تمام بہت اچھا انکلوڈنگ میزان, فلاں نے بھی پروڈکٹ لانچ کر دیا. تو ایک تو یہ ہے. نمبر 2, چونکہ اسلامک بینکاری صرف بورونگ یا لینڈنگ نہیں کر رہی ہوتی, ریئل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہی ہوتی ہے. تو ریئل ایکٹیویٹی میں میں
آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ ہم لوگ ایز اے ٹریڈر اگر اسلامک بینک یہ چاہیں، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر اسلامک بینکس یہ چاہیں تو ایز اے ریئل ٹریڈر ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے انوالو ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو اپلفٹ کر سکتے ہیں towards their own businesses, towards becoming entrepreneurs, towards the growth of small and medium sector. چونکہ یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں، میں آپ چونکہ یونیورسٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں ابھی بھی اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھوں تو شاید مور دین 90% لوگ جواب یہ دیں گے کہ اس سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بعد اپنے ایجوکیشن کے بعد کیا کریں گے، تو 90% زیادہ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم جاب 10% جو باقی بچیں گے اس میں سے 5% جو ہوں گے وہ شاید ایسے ہوں گے جن کے کوئی فیملی بزنسز ہوں گے، اور شاید بہت چھوٹی سی ایک تعداد ایسی بچے گی جو شاید یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ آئیڈیا لے کے کوئی ایک نیا تخلیقی کام کریں اور ہم بزنس بنیں اور ہم لوگوں کو جابس دیں. اور اگر یونیورسٹیز یہ کر پائیں ایز اے کنٹریبیوٹر کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ آئیڈیا بلڈ اپ پہ کام ہو اور بزنس آئیڈیاز پہ کام کیا جائے، اور جب آپ یونیورسٹی سے آئیں ود آئیڈیا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اکانومی میں اسلامک بینک وڈ بی دا بیسٹ آپشن جہاں پہ اس آئیڈیا کو نرچر کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو انٹرپرینور بنانے کے لیے سولوشنز اویلیبل ہوں گے. کنونشنل بینکس کے پاس ایسے سولوشنز اویلیبل ہیں لیکن اگین وہ اس طرح سے شاید اب یہ پروڈکٹ کی ڈسکشن آ جائے گی، وہ بینیفیشل نہیں ہو پائے گا ایک نیو انٹرپرینور کے لیے جس طرح سے اسلامک بینکنگ پروڈکٹ بینیفیشل ہو سکتی ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دوں جیسے میں نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مثال دی، اسی طرح اجارہ میں ہم لوگ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مشینری امپورٹ کر رہا ہے یا کوئی مشین بناتا ہے یا کوئی وہیکل امپورٹ کرتا ہے، چھوٹے کاروبار میں چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں. سو یہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں جس میں اسلامک بینکنگ اکانومی میں ریئل کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. کیا اسلامک بینکس کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ ہمارا کنٹریبیوشن ایز آف ٹوڈے بہت لو ہے. یہ بڑھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی بڑھیں گے بھی، اور جس طرح سے اکانومی کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت بڑھے گا. ابھی ہم لوگ وی آر جسٹ 17% آف دا ہول اسلامک بینکنگ سیگمنٹ. 85% آج بھی سودی ادارے ہیں اور ہم نے آلریڈی اس 17% کے ساتھ ایک بڑے جائنٹ کو جو ہے وہ ٹکر دی ہوئی ہے. تو بہت زیادہ رسک میں انوالومنٹ ابھی انڈسٹری کر نہیں پا رہی. شاید ہمارا سائز چھوٹا ہے لیکن ہاں ہم کر سکتے ہیں اور کیپیسٹی بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اکانومی میں سب سے زیادہ جو گروتھ اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اگر کسی اور کا کوئی کمنٹ ہے اس پہ تو ضرور. Excuse me, sir. Value of money changes over time. So how to deal if a loan is taken for 5 or 10 years? عثمان، میں کوشچن نہیں سمجھ پایا آپ کا. سر ایکچولی جو ویلیو آف منی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اٹ مے بی انکریزنگ اوور دا پیریڈ آف ایئرس. سو اگر کوئی لون ہے جو 10 سال کے لیے لیا جائے یا پیسے جو 10 سال کے لیے ادھار لیے جائیں تو اس پہ کیا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 1 لاکھ روپیہ جو آج ہے وہ آج سے 5 سال بعد، یا جب میں اگر کہوں کہ 5 سال پہلے 1 لاکھ روپے کی جو ورتھ تھی ان آر مائنڈس وہ شاید آج اس سے بہت کم ہے. یہی سوال ہے؟ یس یہی سوال ہے نا. اچھا، میں چونکہ ایک ہوتی ہے ٹائم ویلیو آف منی اور ایک ہوتا ہے کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف ایسٹ. کنونشنل بینکس جب بھی کوئی ٹرانزیکشن، چونکہ ہم لوگ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک چھوٹا سٹور ہے یا ایک کریانہ سٹور ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں آپریٹ کر رہے ہیں کو آپ کی مارکیٹ میں اتنی جان ہے لیکن آپ کے پاس چونکہ انویسٹمنٹ کم ہے تو اس لیے آپ شاید لو آپریٹ کر رہے ہیں. اور وہ لانگ ٹرم لون مل جائے
5 سال کا یا 10 سال کا تو اس کے لیے آپ کو بینیفیشل ہوگا. اگر میں کہیں پہ بی ٹریک ہوں تو مجھے پلیز ٹوک دینا. آپ کے پاس اب اس صورت میں 2 آپشنز ہیں, 3 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے کوئی ایسٹ بیچیں اور کیپٹل جنریٹ. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی پارٹنر ایڈ کریں. تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ لون لے لیں. اور چوتھی آپشن یہ ہے کہ آپ کو, چونکہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کموڈیٹیز خریدنی ہے جو آپ بعد میں بیچیں. اس صورت میں چوتھی آپشن یہ ہوگی کہ آپ کو کوئی کموڈیٹی دے دے آن اے لانگر ری پیمنٹ پیریڈ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کریانہ مرچنٹ ہے, اسمال شاپ کیپر, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کیپٹل آ جائے مزید. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر کیپٹل آ جائے تو وہ اس بزنس کو زیادہ فلرش کر سکتا ہے. تو اس کے پاس یہ 4 آپشنز ہیں. ایک, وہ کوئی ایسٹ بیچ دے, اپنا بیوی کا زیور بیچ دے, گھر کی کوئی چیز بیچ دے اور کیپٹل ایڈ کر لے. کوئی پلاٹ پڑا ہے تو وہ بیچ دے, کوئی بھی ایسٹ, موٹر سائیکل بیچ دے, گاڑی بیچ دے, تو وہ اور اس کو بزنس میں شامل کر لے. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ کسی کو پارٹنر ایڈ کر لے. تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ قرض لے لے. اور چوتھی آپشن یہ ہے کہ اسی کی کموڈیٹیز جس میں وہ ڈیل کر رہا ہے, سے آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, گھی ہے, چاول ہیں, وہ اس کو لمبی مدت کی ری پیمنٹ پہ, یعنی آج مجھے کوئی 50 بوری چاول دے جائے اور وہ یہ کہے کہ اچھا یہ تم مجھے اس کے پیسے جو ہیں, اس کی قیمت جو ہے وہ تم مجھے 6 ماہ بعد ادا کر دینا. تو یہ 4 آپشنز اویلیبل ہیں. ڈیفینیٹلی ہر شخص کے پاس ایسٹ اویلیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بیچ دے. اب چوتھی آپشن ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی کموڈیٹی لانگ ٹرم ویلیو اس کی ری پیمنٹ پیریڈ پہ آپ کو مل جائے, ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کو کیا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس 50 بوری چاول آ جائے اور 20 بوری جو ہے وہ آٹا آ جائے اور کچھ کنستر جو ہیں وہ گھی کے آ جائیں یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں. تو اور اس کا پیسہ جو مجھے ہے وہ کچھ 6 مہینے بعد یا سال بعد ادا کرنا پڑے, اور اس دوران میرے پاس کیپٹل جنریٹ ہو جائے گا. میں وہ پیسہ میرے پاس 5 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے سرکولیشن میں رہے گا, تو آئی ارن مور فرام اٹ. تو وہ ہم کرتے ہیں, اور اس کو ہم ایسے کرتے ہیں جہاں اب یہاں پہ ٹائم ویلیو آف ایسٹ کا کانسیپٹ ہے, اور ہم یہاں پہ نارملی ہم ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں سیل بیس, جس کو ہم کہتے ہیں مرابحہ کی ٹرانزیکشن. مرابحہ کی ٹرانزیکشن میں کیا ہوتا ہے, اچھا چلو میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں اور آسان کر کے. میں دکان سے جا کے ایک موبائل خریدتا ہوں سے 20,000 روپے کا, مجھے اس کی قیمت خرید نہیں پتا دکاندار کی. میں صرف یہ ڈی ٹریک تھوڑا سا اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. ہم موبائل خریدتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کا دکاندار کا کتنے کا آیا تھا. ایسی خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے بیع المساومہ, جہاں پہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنی کاسٹ ڈکلیئر نہیں کرتا, اور ایسی ٹرانزیکشن جہاں پہ بیچنے والا اپنی کاسٹ ڈکلیئر کر دے اس کو کہتے ہیں بیع المرابحہ. تو یہ مرابحہ کی ٹرانزیکشن اسلامک بینک اس کریانہ سٹور کے ساتھ کرے گا, جس میں وہ یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے 100 روپے کی بوری آتی ہے سے, تو ہم 100 روپے کی, تمہیں 50 بوریاں درکار ہیں تو ہم تمہیں خرید کے دے دیتے ہیں, تم ہمیں بھلے 6 مہینے بعد پیسے دے دیتا, اور اس ایسٹ کی ٹائم ویلیو جو ہے وہ ہم آپ سے یہ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھی آج ہم نے آپ کو یہ جو بوری 100 روپے کی ہم نے خرید کے آپ کو دی ہے, جو مارکیٹ سے 100 روپے کی خرید کے دیا, آپ اس کے پیسے میں 6 مہینے بعد ادا کر دینا, لیکن ہم آپ سے 102 روپے یا 105 روپے یا 110 روپے جو ہمارا طے ہو جائے وہ آپ مجھے 6 مہینے بعد واپس کر دینا. یہ ہے ٹائم ویلیو آف ایسٹ کا کانسیپٹ, جہاں پہ اگر اس کے اگینسٹ اکارڈنگلی اگر میں کنونشنل سائڈ پہ آ جاؤں تو کنونشنل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اس لون کا کیا کر رہے ہیں.
اس کو 3 مہینے بعد اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ آف انٹرسٹ چاہیے، وہ جو ہے اس کو ملے گی، اور وہاں پہ میٹر ہر وقت آن رہتا ہے. خیر یہ اور لمبی بحث ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کا کوشچن ایڈریس ہو گیا. اگر کوئی اس میں مزید سمجھنے والی بات ہے تو بتائیے. No, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for answering the question so effectively. Now we would like to thank Muhammad Wasif Sahab for joining us. Talking about Muhammad Wasif Sahab, he has graduated from Bahauddin Zakariya University, Multan, and after being associated with Institute of Chartered Accountant of Pakistan and Institute of Bankers of Pakistan, he did his MBA from IBA Karachi. Talking about his diverse experience in the banking sector, he has served in MCB Bank Limited. He has also served in United Bank Limited, and he has also served in Habib Metropolitan Bank. Now he is serving in Mizan Bank from 2014. Talking about his professional membership, he is a diplomated associate of Institute of Bankers of Pakistan. Sir, we are very fortunate to have you with us in our session, and we are looking forward from learning from you in the next half an hour. So the floor is yours, sir. Thank you, Haider bhai. السلام علیکم پارٹیسپینٹ. جیسا کہ میرا انٹروڈکشن انہوں نے کروا دیا، واصف فاروق میرا نام ہے، اور میں گزشتہ 7 سال سے نظام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، اور ایک وہاں پہ اکبر چوک ہب ہے، وہاں کو اس کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، کریڈٹس ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کر رہا ہوں. اور ہمارے جیسے آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں، ابھی جو پچھلے جو پارٹیسپینٹ تھے وہ اس پہ مختلف موڈس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس میں اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. اس میں ہمارے پاس جو زیادہ تر جو ہسٹوریکلی یوز ہوتی رہی ہے پروڈکٹ، وہ تو مرابع رہی ہے، جس میں بیسکلی ہم ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں بتا دوں کہ کنونشنل اور اسلامک میں میجر جو فائنینسنگ میں ڈفرینس جہاں پہ آتا ہے وہ یہیں پہ آتا ہے کہ کنونشنل بینکس جو ہیں وہ آپ کو منی لینڈ کرتے ہیں اور اس کے رینٹ چارج کرتے ہیں ان دی فارم آف انٹرسٹ یا مارک اپ یا جو بھی اس کو وہ نام دیتے ہیں، پرائس اس کو چارج کرتے ہیں. اور اسلامک میں اسلامک فائنینسنگ میں چونکہ ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی جس میں ہم منی لینڈ نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو سر جو ہیں گڈز ہیں وہ آپ کو یہ ارینج کر کے دیتے ہیں. گڈز ہو سکتی ہیں یا پلانٹ مشینری ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کو بزنس نیڈز ہیں ان نیڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم آپ کو جو کسٹمرز ہیں ان کو فائنانس کرتے ہیں. تو اب وہ جیسی ان کی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم بیسڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان میں پھر ہمارے پاس کچھ سولوشنز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ان کنٹریڈکشن ٹو کنونشنل بینکنگ. تو اب شارٹ ٹرم اور پہلے لانگ ٹرم جو ہے نا ان دونوں کو ہم الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو شارٹ ٹرم ضرورت کے لیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو مینوفیکچرنگ کنسرن ہوتی ہے اس کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، یا اگر ٹریڈنگ کنسرن ہے تو اس کو فنش گڈ چاہیے ہوں گے. تو کسی نہ کسی فارم میں نارملی اسپیکنگ، ابھی ہم ان کسٹمر پہ بعد میں آئیں گے جو سروسز ہیں یا جن کے پاس ٹینجیبل کموڈٹی نہیں ہے. تو مرابع کی پروڈکٹ سب سے پرانی ہے جو اسلامک بینکنگ میں نظام کے علاوہ بھی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، نظام کے علاوہ بھی مرابع کی پروڈکٹ یوز ہوتی رہی ہے. اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو جو ان کا را مٹیریل چاہیے، یا اگر وہ ٹریڈنگ کنسرن ہے تو ان کو فنش گڈ کہیں سے بائی کرنی ہے، اس ایگریمنٹ بیسکلی ہم وہاں سے ہماری ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہے. اس میں ہم بیسکلی کسٹمر کو پیسے نہیں دے رہے ہوتے، کسی فارم میں فائنانس نہیں کر رہے ہوتے. انسٹیڈ وہ ہمیں اپنا انوائس شیئر کرتا ہے کہ مجھے یہ را مٹیریل ہے اس کوانٹٹی میں اس ریٹ پہ فلاں سپلائر سے ہمیں یہ چیز خریدنی ہے جو میرا بزنس کا را مٹیریل ہے. تو ہم اس کو اس سپلائر کے نام کی پیمنٹ بنا کے دیتے ہیں، پے آرڈر بنا کے دیتے ہیں. تو ہم کسٹمر کو پیسے نہیں دیتے، ہم اس کے سپلائر کو پیسے دیتے ہیں. اور کسٹمر ہمیں اس مقصد کے لیے ہم اس کو ایجنٹ بناتے ہیں. تو اس میں بیسکلی ہم اس کے پرنسپل ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایجنٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو اس کی جو کموڈٹی ہے اس کے لیے ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں.
पेमेंट जब चली जाती है तो ज़ाहिर है उसमें कोई पहले से एग्रीड अपॉन कोई टाइम पीरियड एक डिफाइन होता है कि 3 दिन में, अगर लेट्स सपोज लाहौर में है अगर उसका सप्लायर बैठा हुआ तो 3 से 5 दिन में मैक्सिमम आ जाएगी, या अगर कराची में है तो मे बी 7 to 8 वर्किंग डेज लग जाएं। तो वो जो कमोडिटी जब कस्टमर के पास लैंड करती है तो वो हमें इंटीमेट करने का पाबंद होता है, वो हमें इंटीमेट करता है, हम उसको अब ये सारे मैं मीन्स बताने लगा हूँ जिससे हम ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को, उसकी जेन्युइननेस को वेरीफाई करते हैं। तो जैसे ही वो हमें इंटीमेट करता है तो हम फिजिकली उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी प्रीमिसेस में जाके उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं। उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब जो भी रीजनेबल मीन्स हैं जिनसे हम उसको वेरीफाई ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, कि ये फेक ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसमें एक्चुअली गुड्स इन्वॉल्व थे। उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड रिसीविंग नोट होते हैं फैक्ट्री में, और रास्ते में ज़ाहिर जो उससे फ्रेट पे किया है उसकी रिसीट्स होती हैं, रेलवे रिसीट है, बिल ऑफ लेडिंग है अगर वो इम्पोर्ट होके आया है, और अगर बाय रेल आया है तो रेलवे रिसीट होगी, अगर बाय ट्रक आया है तो उसकी ट्रक रिसीट होगी। इस तरह के मुख्तलिफ सफरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा कुछ टाइटल के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जो सप्लायर ने इनवाइस काटी है या उसको चीज दी है तो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आ रही होगी, या तो फैक्ट्री में पहुंची है तो उसका गेट इनवर्ड पास इसना वो इशू हुआ होगा, या उसका कोई मुख्तलिफ उसके वो डिपेंड कर रहा होता है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मल्टीपल मतलब एविडेंसेस हम ना सिर्फ लेते हैं बल्कि उन एविडेंसेस को हम फिर वेरीफाई भी करते हैं। मतलब अगर ट्रक रिसीट है तो उसमें ट्रक नंबर आ रहा होगा, तो हम ट्रक हमारा जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट शरिया कंप्लायंस जो इसको इंश्योर करता है, वो उस ट्रक नंबर को भी आगे उसकी वेरिफिकेशन करता है कि वाकई इस नंबर से रैंडम बेसिस पे, जिसे कहते हैं इनवॉइसेस के अंदर अगर ट्रक नंबर आ रहा है तो उसकी वो वेरीफाई करते हैं मोटर व्हीकल्स वालों की वेबसाइट पे जाके कि नहीं इस नंबर का ट्रक वाकई रजिस्टर्ड है। तो ताकि सिर्फ इस चीज को मतलब वो हम इंश्योर कर सकें कि ट्रांजैक्शन जो है वो फैक्चुअल हुई है, क्योंकि बाद का कस्टमर करते गए हैं कि आपस में मतलब वो इनवाइस काट देते हैं एक दूसरे को, उसमें कमोडिटी एक्सचेंज नहीं हुई होती। तो खैर ये मुराबा सबसे हमारा कॉमन और सबसे जो ओल्डेस्ट है मीन्स वो इसमें है। उसके अलावा जो बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिस तरह यूटिलिटीज हैं, तो अब मुराबा की जो कमोडिटीज आई हैं उसके अगेंस्ट तो जाहिर वो कोई ना कोई गुड्स बना के देगा ना फिनिश फॉर्म में। जब वो फिनिश फॉर्म में बना के देगा और उसको बेचेगा तो वो हमें उस अमाउंट जो उसको रिसीव होगी उससे वो हमें फाइनेंसिंग सेटल करेगा। तो इसमें हम मुराबा के अंदर एडवांस बेसिस पे भी कर सकते हैं उसको, मतलब उसको डिस्बर्समेंट कर सकते हैं जो जिस तरह ट्रेड के टर्म्स होते हैं कि स्पॉट पे ये ट्रांजैक्शन होगी, एडवांस में होगी या डेफर बेसिस पे होगी। जिस तरह की ट्रांजैक्शन उन्होंने आपस में एग्री की होगी उसी तरह हम उसको डिस्बर्स करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बहुत से ऐसे कंसर्न्स हैं या इवन के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में भी ऐसा होता है कि सब्सटेंशियल अमाउंट एक्सपेंसेस की उसके वो टेंजिबल फॉर्म में मतलब उनको हम फील नहीं कर सकते। जिस तरह से यूटिलिटीज हैं, बिजली है, गैस है और पानी है, तो इसके जाहिर है कि बिल आते हैं, आपको बिल पे करना होता है। उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज हैं उनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, फिजिकली हाथ लगा के चेक नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं। तो उस ये और बहुत सारे मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो जिनके अगेंस्ट जो कमोडिटीज या सर्विसेज आती हैं उनको आप वेरीफाई उस तरह से फिजिकली नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह इस्तिस्ना की प्रोडक्ट है, तिजारा की प्रोडक्ट है। इसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि इस्तिस्ना में ये तिजारा ही की फॉर्म है। इस्तिस्ना में बेसिकली हम ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, कस्टमर को जो ऑर्डर मिला होता है कि मतलब सपोज एक ग्लास कंपनी है जो ग्लास की शीट्स बनाती है, तो उसको जाहिर है कहीं से ऑर्डर मिला होगा कि 30,000 ग्लास शीट्स, इतनी विड्थ की, इतनी लेंथ और इतनी उसमें विड्थ की जो होंगी या इतनी उसमें थिकनेस की जो है वो 30,000 शीट्स आप अगले महीने की 5 तारीख तक हमें बना के दें। तो वो कस्टमर करता ये है कि वो हमारे पास वो ऑर्डर हमारे पास ले आता है कि यार ये मुझे 30,000 ग्लास शीट्स का ऑर्डर मिला है, इस विड्थ की, इस थिकनेस की और इस लेंथ विड्थ की, तो इसके लिए मुझे फाइनेंसिंग चाहिए। तो उसमें हम उस ऑर्डर की बेस पे उसको फाइनेंस कर देते हैं, या वही अगर कस्टमर मुझे कहता है कि यार मेरे पास ये गुड्स तैयार पड़ी हुई हैं, फिनिश्ड हैं,
اور مجھے یہ سیل کرنی ہے، تو ظاہر ہے اس کی ریکوری کے تک مجھے جو انوینٹری ہولڈنگ پیریڈ ہے اور اگین جو اس کا کلیکشن پیریڈ ہے اس کو فائنانس کروانا ہے. اس کے لیے ہم اس کے ریڈی جو گڈس پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم انڈر ہائپوتھیکیٹ کر لیتے ہیں اور ان کے اگینسٹ اس کو فائنانسنگ دے دیتے ہیں جو وہ مختلف ایکسپینسز میں یوز کرتا ہے، جو ٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں انٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں، لائک ویجز کی پیمنٹ ہے، یوٹیلٹی بلز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کے اگینسٹ اس کو کوئی فزیکل فارم میں چیز نہیں ملنی ہوتی بلکہ وہ سروسز ہائر کر رہا ہو. تو اس میں ہم استثناء و تجارہ کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسٹمر جس طرح لسٹڈ کنسرن ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے اور اس کے جو آڈیٹڈ فائنینشیلز ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کے ساتھ جو اس کا رننگ مشارکہ بیسس پہ، بیسکلی یہ رننگ فائنانس کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم اس کے ساتھ بزنس میں اس کے آڈیٹڈ فائنینشیلز کی اسٹرینتھ پہ ہم اس کے ساتھ رننگ میں مشارکہ کرتے ہیں. بیسکلی اس میں ہم اس کے ورکنگ کیپٹل کے اندر اس کو اوور ڈران کی فیسلٹی دیتے ہیں جس کو وہ اپنے ورکنگ کیپٹل کے طور پہ یوز کرتا ہے. کوارٹرلی جو اکاؤنٹس اس کے پبلش ہوتے ہیں یا SECP میں اس کو دینے کا پابند ہوتا ہے، تو ان کوارٹرلی اکاؤنٹس کی بیسس پہ پھر ہم اس میں اپنا ورکنگ کیپٹل دیکھتے ہیں کہ کتنی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اور اس کا کسٹمر کا کتنا ورکنگ کیپٹل تھا. اس بیسس پہ ہم مشارکہ ایک ماڈل اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ جو موسٹ کامن مینز ہیں شارٹ ٹرم فائنانسنگ کے جو ڈفرینٹ کسٹمرز یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم لانگ ٹرم پہ آ جاتے ہیں جس میں بیسکلی پلانٹ اینڈ مشینری ہے یا ایون لینڈ پرچیز کرنے کے لیے، بائی کرنے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے، بلڈنگ کے لیے اس کو مختلف فارم میں لانگ ٹرم بیسس پہ، مطلب لانگ ٹرم یہ مینز آبویسلی کہ 3 to 7 ایئر اور اس سے بھی زیادہ بعض کا ہو جاتا ہے. 3 to 7 ایئر پروجیکٹ فائنانسنگ ہوتی ہے. تو اس میں بیسکلی کسٹمر اور جو بینک ہے وہ ایک مشارکہ فارم میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو اگین اس کو فائنانسنگ نہیں کسٹمر کو کسی فارم میں ہوتی بلکہ اس نے جس مقصد کے لیے اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم پے کر دیتے ہیں. لیٹس سپوز اس نے اگر لینڈ خریدنی ہے، ایک پورا پروجیکٹ کو میں اٹھا رہا ہوں، فائنانس کر رہا ہوں، تو وہ شروع ہوگا لینڈ کی بائنگ سے. لینڈ بائی کرے گا تو میں اس کو لینڈ کی بائنگ کے لیے اس کے جو سیلر ہے لینڈ اس کو پے کروں گا. اور اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پورشن کسٹمر بھی ڈالے گا. لیٹس سپوز وہ 10% وہ ڈالے گا اور پھر 90% میں اماؤنٹ ڈالوں گا اور 100% جس طرح اماؤنٹ پوری ہوگی تو میں لینڈ کے جو آنر ہے اس کو پیمنٹ میں کروں گا. اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے. تو کنسٹرکشن کو کمپنی اگر انگیج ہے یا ٹھیکیدار ہے تو جیسے جیسے وہ ان سے انوائسز شیئر کرے گا کہ اتنا را مٹیریل آیا ہے، سیمنٹ آیا ہے، بجری آئی ہے یا ریت آئی ہے یا یہ چیزیں آئی ہیں، لیبر کو اتنے پیسے دیے ہیں، تو وہ اپنی ایک جاب مجھے بتائے گا کہ یار پلنتھ لیول پہ کنسٹرکشن میں نے کر لی ہے اور اس پہ میرا کوئی 80 ملین میرا اس میں ایکسپینس آ گیا اور ایکسپینس کے لیے اس کے انڈر لینگ اس کے ڈاکومنٹس ہیں. ان کی ویلوسٹی چیک کرنے کے بعد میں اس کو پھر اس کی گیم بلڈنگ کے لیے بھی اس کو پھر ٹرینچز میں اس کو میں پے کرتا رہوں گا. اور باقی جو اگر مشینری ہے اس میں فردر لگنی ہے تو وہ تو پھر اسی طرح ہم امپورٹ کریں گے اور اس کو پھر جو اس کی بورڈ ویلیو ہوگی، جو اس کی مطلب LC کی ٹرمز پہ اس کے مطابق ہم کو پے کر دیں گے. تو اس طرح سے ہم لانگ ٹرم فائنانسنگ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بیسکلی مختلف مینز ہیں ہم یوز کر رہے ہیں. اچھا، میں 12 سال کنونشنل بینکنگ میں نے کام کیا ہے، MCB UPL میں اور ابھی میٹرو میں تھوڑا سا رہا ہوں. اس کے بعد میں آیا اپرچونٹی کہ میں نظام میں اسلامک بینکنگ کو اس کو پرسیو کر سکوں. تو میرے پاس دونوں فلیور ہیں الحمدللہ. تو اس میں بہت سی جو بیسک لوگوں کو ایمبیگوٹی آتی ہے وہ جب بھی کسٹمر کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں یا اپنی بینک کا بتاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جب ٹائبر آپ نے بھی یوز کرنا ہے اور ٹائبر ایک کنونشنل بینک نے بھی یوز کرنا ہے، بینچ مارک وہی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اسے انٹرسٹ کہیں یا پرنسپل اس کو انٹرسٹ کہیں یا اس کو پروفٹ کہیں. تو یہ صرف ٹرمنالوجیز ہیں. اس سے جب بیسک کیلکولیشن سیم ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ میں ان کی پروڈکٹ میں کیا فرق ہے.
اس میں 2-3 چیزیں جو مجھے بھی جب میں نے جوائن کیا تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ میرے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ چیز تھی کہ میں اسلامک بینکنگ جب مجھے ٹریننگ شروع میں یہاں پہ ملی تو میں نے وہی کائبر دیکھا تو میں نے بھی ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں صرف کہا گیا کہ یار یہ تو کائبر تو وہی ہے، بینچ مارک تو وہی ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جو شریعہ ہے وہ آپ کو ایک کسی بھی پروڈکٹ کو جسے کہتے ہیں حلال یا حرام کا ڈیسیجن یا اس میں جو بیسز ہوتی ہیں وہ اس کی پرائس کبھی بھی طے نہیں کرتی. مطلب ایک چیز اگر چکن ہے تو وہ 30 روپے 300 بھی پر کے جی مل رہا ہے. پورک اگر 400 مل رہا ہے تو پورک اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہے کہ وہ 400 مل رہا ہے. تو اس کی پرائس نے کبھی بھی کسی چیز کی پرائس نے کسی بھی اسٹیپ پہ یہ طے نہیں کرنا ہوتا کہ یہ پروڈکٹ اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے. بیسکلی پروسیس نے طے کرنا ہوتا ہے. تو ہم پرائس میں مطلب پروسیس سے جس طرح اب ایک چکن ہے اس کو اگر حلال کیا گیا ہے تکبیر پڑھی گئی ہے تو ہی وہ حلال ہوا ہے، ورنہ آپ اس کو جو مرضی کر لیں وہ حلال نہیں کہلائے گا. تو پروسیس ایک ہے کہ بھی کون سے جانور کو کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ذبح کرنا ہے اور کیا آپ نے کام کرنا ہے، تو اس کے حساب سے اگر کریں گے تو وہ پھر شرعی ہے، ورنہ وہ غیر شرعی ہے. تو اب بیسکلی چونکہ ہم آتے ریگولیٹر کے انڈر، اسٹیٹ بینک ہمارا کامن ریگولیٹر ہے جو کنونشنل بینکس کا بھی ہے، اسلامک بینکس کا بھی ہے. تو اس کی طرف سے بھی ہمیں امپلیکیشنز ہیں. ہمیں وہ ہیں کہ جو بینچ مارک ہے اس کی طرف سے وہ فائنینسنگ کا وہ کائبر ہی یوز ہوتا ہے. تو کسی چیز کی پروڈکٹ کی پرائس نے یہ طے نہیں کرنا ہوتا. تو ویسے بھی اگر لیٹس سپوز ہم ایک ہمارے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ شریعہ کمپلائنس اگین جو ہمارا مین ڈپارٹمنٹ ہے شریعہ کا، انہوں نے ان کے ڈپارٹمنٹ جو کنٹری ہیڈ ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا جی فرض کر لیں ہم آئبر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، میزان بینک ریگولیٹر سے پرمیشن لے لیتا ہے کہ میبی میں فائنینسنگ جو ہے وہ آئبر کے علاوہ میں اسلامک کا ریٹ نکالوں گا، اسلامک بینک آفر ریٹ ہوگا آئبر، اور آپ اس کو کریں. تو اس میں بیسکلی یہ ہوگا کہ لیٹس سپوز میں کہتا ہوں جی آئبر آج 7.9 ہے. تو obviously آپ لوگوں کا کوشچن ہوگا کہ یار آئبر تو 7.25 ہے، تو یہ آئبر 7.9 ہے تو یہ مہنگا ہے. آپ فوراً اس کو کمپیئر بینچ مارک سے اگین کریں گے. یا اگر کم ہے لیٹس سپوز وہ 5% ہے اور آپ میں کہہ رہا ہوں جی آئبر 5% ہے اور آئبر جو ہے 7.9% ہے، تو اگین اس کو کمپیئر آپ کر رہے ہیں کسی بینچ مارک کے ساتھ کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے. انسٹیڈ کہ ہم اس کو کسی بینچ مارک کے ساتھ پھر بھی ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا. تو ہم اس ڈیبیٹ میں پڑے بغیر اگر ایک پروڈکٹ میں آپ کو اسلامک مارک میں آپ کو اسی پرائس میں میں دوں جس طرح کمپیٹیٹر ایک کنونشنل بینک دے رہا ہے، لیکن میں سولوشن اس پروسیس میں اس کو اڈاپٹ کروں جس سے وہ مطلب لیجیٹیمیٹ ہو رہا ہے، یا اس کو اس کا جو شریعہ میں ایک سیل اینڈ پرچیز کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے جو رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کو فالو کرتا ہوں. تو یہ چیز نے طے کرنا کہ یہ پروڈکٹ اس میں ہے شریعہ بیسڈ ہے یا نان کمپلائنٹ ہے، کمپلائنٹ ہے یا نان کمپلائنٹ ہے. تو اس کے ساتھ باقی چیزیں اب باقی جو مطلب کسٹمر کی سلیکشن ہے یا جو کسٹمر کے رسک پروفائل ہے اس کے مطابق اس کی چیزیں مطلب کولیٹرل یا جس طرح بہت لوگ آرگیو کرتے ہیں کولیٹرل تو آپ بھی دیتے ہیں، تو آپ میں کنونشنل بینک میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں قطعاً ممانعت نہیں ہے کہ آپ جو ٹرانزیکشن کی کریں اس کی ڈاکومنٹیشن نہ کریں یا اس کے اگینسٹ اگر آپ اپنے کمفرٹ کے لیے جو لینڈر ہے اس کو اپنے کمفرٹ کے لیے کوئی کولیٹرل چاہیے تو اس میں بالکل اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی مختلف تلواریں یا مختلف ذرا یا جو بھی چیز تھی انہوں نے مارکیٹ کروائی. تو اگین میں اس میں تھوڑا سا سمرائز فارم میں اگر کر دوں تو کوشچن آنسر کے بعد ہم کر لیں گے. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اور ٹریڈ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ریکوائرمنٹ کے لیے ہمارے پاس
شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹو اسلامک بینکنگ میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس انڈسٹری کے جتنے بھی نام ہیں وہ ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس میں شریعہ کمپلائنٹ سولوشنز لوگوں کے لیے موجود ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک کانسیپٹ یہ ملا تھا کہ ہر وہ چیز جس پہ ایک اسپیسیفک ریٹرن فکس کر دیا جائے، یا میں اس کو اور الیبوریٹ کروں کہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ، آپ نے 1 لاکھ روپیہ بولا، اگر ایک سرٹن اماؤنٹ 1 لاکھ روپیہ کہیں پہ انویسٹڈ ہو یا کسی کو لینڈ کی جائے اور اس کے اوپر ایک سرٹن فکسڈ اماؤنٹ آف ریٹرن طے ہو، تو آپ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ انٹرسٹ ہے. اور میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک اگر اس کو ٹرم ڈپازٹ میں لیتا ہے آپ سے انویسٹمنٹ کو، اور اس کے اوپر ایک فلکچویٹنگ ریٹ کے اوپر آپ کو پے کرتا ہے، تو یہ بھی آپ نے کہیں سے سنا کہ شاید یہ بھی ربا میں آتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں گا، یہ بہت کامن سوال ہے تو اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ہم نے جب انیشل ڈسکشن ہوئی تھی، مفتی معاذ ہمارے ساتھ تھے اور تھوڑا سا میں نے بھی اس کے اوپر ڈسکس یہ کیا تھا کہ اسلامک بینکس جو ہیں، اچھا پہلا تو میں وہ کمپوننٹ یہ سمجھا دوں کہ فکسیشن از کائنڈ آف اے ٹرکی ورڈ. 1 لاکھ روپے کے اوپر ایک سرٹن ریٹرن جو فکس کیا، اچھا اس کے پیچھے بھی جیسے ابھی میزان کی ٹیم نے کہا کہ کانٹریکٹ کا ہونا یا ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ٹرانزیکشن کیا کی ہے، سے میں اس ٹرانزیکشن کو ایسے لیتا ہوں کہ آپ نے اگر کنونشنل بینک کو یا کسی بھی ایک تھرڈ پرسن کو، مارکیٹ میں بھی لوگ پیسہ لیتے ہیں نا، آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا فار انویسٹمنٹ اور اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ سے اس نے کہا میں آپ کو 5,000 روپیہ مہینہ دیا کروں گا، تو یہ تو ضرور انٹرسٹ ہے. لیکن اگر آپ، اور کنونشنل بینک بھی تقریباً ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ انٹرسٹ ریٹ چینج کر دیں، تو وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. دے آر بوروئنگ اے سرٹن اماؤنٹ فرام یو اینڈ جسٹ گیونگ بیک ان ریٹرن این اماؤنٹ جس کے پیچھے کوئی کانٹریکٹ انوالو نہیں ہے. اب اگر اسلامک بینک میں آ جائیں، وہ میزان ہے، ہم ہیں، تقوی اسلامک ہے، یا الفلاح ہے، یا بینک اسلامی ہے. جنرلی پاکستان میں جو پیسہ آپ سے لیا جاتا ہے ڈپازٹس میں، اس کے پیچھے جو انڈر لائن کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ مضاربت کا ہوتا ہے یا مضاربت کا ہوتا ہے. مضاربت کا جو کانٹریکٹ ہے دیٹ از کائنڈ آف اٹس اے موڈ آف پارٹنرشپ. یو نو، آپ کو ہم ایز اے ایک پارٹنر کے طور پہ ایک بزنس کے اندر انوالو کر رہے ہوتے ہیں. بڑی سمپل ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، اب مضاربہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک پارٹی جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے، دیٹ از ایکٹیولی انوالوڈ ان اے بزنس، اور ایک ایز این انویسٹر کہہ لیں اس پارٹنر نے اس میں جوائن ان کیا ہے ود ہز اور ہر کیپٹل ان اٹ. گاٹ دا پوائنٹ؟ یہاں تک بات کلیئر ہے. مضاربہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس کے اندر، یا ایک ایسا موڈ آف پارٹنرشپ ہے جس کے اندر کوئی ایک لوگ ایز این انویسٹر، یا اس کو ہم عربی میں جو ہے وہ رب المال بھی کہتے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک پارٹی ہے یا بینک ہے فار دیٹ کیس، وہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے ان اے بزنس، اور وہ بزنس کر رہے ہیں. جیسے میزان کے اینڈ پہ واصف صاحب جو پیسہ ڈپازیٹر نے دیا، وہ واصف صاحب بیٹھ کے ایز این انویسٹر، ایز اے بزنس مین از انویسٹنگ ان اے سرٹن ٹرانزیکشنز. جیسے انہوں نے بھی ایکسپلین کی، تجارہ میں انویسٹ کر رہے ہیں، مرابحہ میں انویسٹ کر رہے ہیں، سلم میں کر رہے ہیں، استثناء میں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ پیسہ جو ہے جب آپ سے ہم لیتے ہیں، اسلامک بینک آپ سے ایک ٹرم ڈپازٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں جب یہ پیسہ لیتا ہے مضاربت پہ، تو اس پہ ہم آپ سے ایک چیز فکس کرتے ہیں. میں یہاں پہ وہ کانسیپٹ غلط کرنے لگا ہوں کہ فکس کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہم آپ سے فکس کیا کر رہے ہیں؟ فکس کر رہے ہیں ریشو آف پروفٹ یا ویٹیج. ایگزیکٹلی ویٹس آف ریٹرن ہم فکس نہیں کر رہے. میں اس کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یہ ایک فکس کرنا یہ ہے کہ میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور میں آپ کو اس کے اوپر فکسڈ 5,000 روپیہ دیا کروں گا یا فکسڈ 5% دیا کروں گا. یہ غلط ہے. جی 1 لاکھ روپیہ میں نے آپ سے لیا، اس کو میں انویسٹ کروں گا بزنس میں،
اس بزنس سے جو ایکس اماؤنٹ آف روپی میں ارن کروں گا, ہو سکتا ہے وہ 50,000 روپے ارن کروں, ہو سکتا ہے وہ 5,000 روپے ارن کروں, ہو سکتا ہے وہ 10,000 روپے ارن کروں. وہ جو 10,000 روپیہ اس لاکھ کے اوپر ریٹرن آئے گا, وہ ہم اس ویٹیج یا اس ریشو سے آپس میں بانٹ لیا کریں گے. فار انسٹنس میں سمجھنے کے لیے کہتا ہوں, ہم آدھے آدھے کر لیا کریں گے, 50-50 کر لیا کریں گے. تو جو میں نے آپ سے طے کیا وہ ریشو آف پروفٹ طے کیا, نہ کہ فکس پروفٹ کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر یہ ریٹرن دیا کروں گا. میرا پوائنٹ سمجھیے. 1,00,000 روپیہ جو آپ نے ایز اے رب المال کسی بھی اسلامک بینک کو دیا, اس اسلامک بینک نے اسے 1,00,000 روپے کو لیا, باقی ڈپازٹر کے بھی کچھ اماؤنٹ تھی اس کو لیا, کچھ پیسے اپنے شامل کیے, پھر اس کو ایک کاروبار میں لگایا. اس کاروبار میں سے ایک ایکس اماؤنٹ آف روپیز پروفٹ آیا. وہ پروفٹ جب آ گیا تو ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ہم جو بھی نفع کمائیں گے وہ ایسے ایسے آپس میں بانٹا کریں گے, ریشوز میں طے کی. ٹھیک ہے, وہ طے کر لیا. اچھا, اب میں اگر اس کو ریورس, اب وہ پروفٹ ریٹ کیسے نکلا؟ اگر فرض کریں میں نے آپ کو 50-50 طے کیا تھا, 50-50 طے کیا تھا کہ پروفٹ کے اوپر جو ہم پروفٹ آئے گا وہ آدھا آدھا کریں گے, تو وہ 1,00,000 روپے کے اوپر 10,000 روپے آیا, 5,000 روپے ہم نے بانٹ لیا, تو یہ 5,000 روپیہ آپ کی انویسٹمنٹ کا کتنے فیصد بنا؟ 5% بنا. تو ہم وہ 5% پروفٹ ریٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 5% دیا. یہ ایسے کر کے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, کنونشنل بینک جو ہے وہ 5,000 وہ ایٹ دا ٹائم آف بکنگ ہی اناؤنس کر دے گا کہ میں وہ تو اسی وقت اناؤنس کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ریٹرن کیا ہوگا. ہم اناؤنس کر دے گا, وہ پہلے اناؤنس کر دیں گے کہ آپ 1,00,000 روپے دیں, ایک ماہ بعد مجھے پروفٹ ہو یا لاس ہو, irrespective of that میں آپ کو 5,000 اس کا ریٹرن دوں گا. بالکل. کنونشنل اسلامک بینک میں ایسا نہیں ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ ہماری 2 سال کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ پہ تقریباً اتنا ریٹ دے رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل ریٹ جو ہم کیا دے پائیں گے یہ منتھ اینڈ یا اس ٹینور انویسٹمنٹ کے اینڈ کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا, جب ہم اپنی بکس کلوز کر لیں گے. تو وہ کبھی بھی اس طرح وہ 5% یا جو بھی کمپیٹیٹر ہوگا اس کے مطابق میں وہ کبھی بھی راؤنڈ فگر نہیں ہوگی. وہ ہم اپنی بکس جب کلوز کریں گے تو وہ 5 بھی ہو سکتا ہے, 7 بھی ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتا ہے, 4.5 بھی ہو سکتا ہے. I hope the question is comprehensively addressed. Now it's time that we should move to other questions as well, because other students have also asked different questions. One of the questions that emerged from the discussion is that what are the features of State Bank's Islamic Export Refinance Scheme? اچھا, اسلامک جو ہے اسٹیٹ بینک کے جو فیچر ہیں بیسکلی وہ یہ اسی طرح سے ہے. اس میں بیسکلی اسٹیٹ بینک نے ہمارے پول الگ بنائے ہوئے ہیں. کنونشنل بینکس کا پول الگ ہے, پول آف فنڈز, اور اسلامک بینکس کا پول آف فنڈز الگ ہے. اسی طرح سے ایکسپورٹر جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ پرفارمنس کی بیس پہ اس کی لمٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے, اور اس کے اگینسٹ جب لمٹ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس فائنانسنگ کے مینز پھر یہی ہیں جو میں نے گنوا دیے ہیں. مسومہ ہے, مراہبہ ہے, تجارہ ہے, استثنا ہے. اس بیسس پہ ہم اس کو ورکنگ کیپٹل اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پروڈکٹس ہماری یہی رہیں گی. بیک اینڈ پہ جو ہے اس کا ظاہر ہے ریٹ جو ہے وہ ظاہر وہ ریگولیٹر نے طے کر دیا ہے کہ وہ 3% ہے, 1% ہے, جو بھی ریٹ ہوگا سبسڈائز ریٹ ہوگا وہ ریگولیٹر نے طے کیا ہے اس میں. تو اینڈ پہ جو ہمارے فائنانسنگ مینز ہے وہ یہی رہیں گی. Thank you so much, sir. One more question before we conclude the session. How can operational cost of changing to an Islamic banking system can be reduced and can be overcome? آپریشنل کاسٹ کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں, میں سمجھا نہیں اس کو, ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. جی کوشچن یہی ہے کہ since there are some costs which are associated with changing to interest-based system, from interest-based system to Islamic banking system, so how can those operational costs be overcome? I would also be happy if you can elaborate if there are any operational costs to shifting from interest-based system to, so that we can be clear. ایسا کوئی ایسی ایکسٹرا چیز نہیں ہے جو کنونشنل بینک نہیں چارج کر رہے ہوتے اور اسلامک بینک اس کو چارج کر رہا ہوتا ہے. ایسی ایکسٹرا کوئی چیز ایسی نہیں ہے.
جو ایسا ہو. میں جو پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سے ایسے کسٹمر ہیں جو ایکسکلوزیولی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ایکسکلوزیولی صرف اسلامک بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے کسٹمر ہیں جس طرح میں طارق گلاس میرا مین لیڈنگ کسٹمر ہے, وہ 17 بینکوں سے کام کر رہا ہے. اس میں ہم اسلامک بینکس بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی پورٹ فولیو ہے, تو اس میں ایکسٹرا تو ان کو کوئی اس کو جیسے کہتے کاسٹ کوئی نہیں پڑتی کہ ہم اس سے مہنگے ہیں یا ہم اس سے زیادہ ہمارا کچھ چارج زیادہ ہے. Hassan, would you like to comment on this question? میں ابھی تک فرینکلی آپریشنل کاسٹ کے اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پایا. میں اس کو دو اینگلز میں سے میں دوبارہ میں جو انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی ہے میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کسٹمر ہے جو بوروئنگ کی ہوئی ہے اس نے فرام اے کنونشنل بینک اور وہ اسلامک بینک میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے اور اپنی بزنس میں ربا فری بورنگ میں جانا چاہتا ہے یا ربا فری فائنینسنگ میں جانا چاہتا ہے, تو کوئی آپریشنل کاسٹ انوالو ہے. تو وہ واصف صاحب نے بتایا کہ بالکل ایسی کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہے. اگر یہ سوال تھوڑا میکرو لیول پہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک اکانومی کو, جیسے ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم نے اس اکانومی کو کنورٹ کرنا ہے فرام اے کنونشنل بینکنگ سسٹم ٹو این اسلامک بینکنگ سسٹم, تو اگر یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے سوال, اگر میں اس کو سمجھ پایا ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت کچھ انوالو ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے چیٹ باکس میں سوال بھی پوچھا ہوا تھا کہ اگر بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے سودی قرضے لیے ہوئے ہیں, جیسے پاکستان بھی انفارچونیٹلی ایسے قرضوں میں اس وقت گھرا ہوا ہے, اور اگر ایسی اکانومی یہ سوچے کہ ہم نے اسلامک فائنینشیل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی اکانومی میں, تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے. تو جیس یہاں پہ ایک میسو ڈیسیژن کی ضرورت ہے اور بہت زبردست قسم کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے تو ول آئے گی, اور وہاں پہ آپریشنل کاسٹ کا اس طرح سے کانسیپٹ آئے گا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا وہ سارا معاملہ جو آپ اس طرف کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور اس میں بڑا مزیدار کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کرے. یہ بات سمجھنے والی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری صرف مسلمان کرے. اگر غیر مسلم بھی اسلامی بینکاری کر رہا ہے اور وہ انڈر دی ایمبٹ آف شریعہ لاز کر رہا ہے تو وہ جائز تصور کی جائے گی. اگر ہم کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن لائک IMF ہے یا کوئی بھی اور ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس سے ہم نے بورو کیا ہوا ہے, اور وہ بوروئنگ انڈر دی ایمبٹ آف شریعہ لاز ہو جائے, اس کے کانٹریکٹس شریعہ کمپلائنٹ ہو جائیں اور اس کی ری پیمنٹ کا موڈ سارے شریعہ کمپلائنٹ ہو جائیں, تو چاہے وہ غیر مسلم ملک یا غیر مسلم ادارے یا کنونشنل ادارے سے لیا گیا جو فائنینسنگ ہے وہ بھی جائز تصور کی جائے گی. تو اگر ایسا میکینزم, یہ سوال تھا کہیں پہ, میں اس کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا میکینزم طے ہو جائے اسلامی معاشرے میں کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر لیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے لیے ربا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, تو آپ ان موڈز پہ آ جائیں, شریعہ کمپلائنٹ موڈز پہ, تو ہمیں قبول ہے. تو اس طرح سے بھی آپ اکانومی کو کنورٹ کر سکتے ہیں, اور اکانومیز کنورٹ ہوئی بھی ہیں. I hope that serves the answer. Well, Bismillah Rahman Rahim, and Assalamu alaikum everyone again. It has been a very interesting session. I've been listening to all the very honorable speakers. I'm very grateful to the very honorable Muhammad Hassan Mumtaz Sahab from the Bank of Punjab, and also Mufti Muhammad Muaz Ashraf Sahab from Mizan Bank, and Muhammad Wasif Sahab and the whole Mizan Bank team who have been a part of the presentations, and also the very interesting and mind-opening and very out-of-the-box questions, and some very practical answers which have been shared by our very honorable experienced speakers. It is my great honor and distinction that I have with me my very honorable teacher of MPhil and a icon of Punjab University, Dr. Shahid Zia Sahab, who has also been the General Manager of Bank of Punjab and has been instrumental in the development of stock exchanges in Pakistan also, and has held so many other portfolios and experiences. I would like to request my very honorable teacher, Dr. Shahid Zia Sahab, to kindly conclude
the session with the concluding remarks, which will be followed by the vote of thanks by Hafiz Farooq Sahab. Over to my teacher, the very Honorable Dr. Shahid Izya Sahab, for the concluding remarks. Dr. Sahab. Good afternoon and assalamu alaikum, everybody. It is a great honor for me to be speaking at this August gathering in this virtual environment. Thank you, Sayyid Hussain Haider, and thank you all for attending this webinar. I have been associated with banking and particularly with the financial sector. And I have a very clear opinion about Islamic banking, that it will only flourish, not because the SCCP wants us, or not because the State Bank of Pakistan wants us to have an Islamic product in a bank. And it will only flourish when it is coming up strongly as an independent system, not as a product of a bank, but as a true Islamic banking system. The second thing that I need to add is that it is not going to help us by changing names, by keeping names like alternative names for insurance and the leasing sectors. It is not going to help us. The more important thing I need to add is, because I have had a vast exposure in the stock markets in Pakistan and abroad, I believe the Islamic businesses that are being done with Sharia compliance are doing much better than the conventional businesses. The tragedy is, we being a Muslim country were not the first ones to introduce the Sharia compliant shares to be traded. It was a country that is definitely not an Islamic country, and it was England. And they were the first ones to have a Sharia compliant index. And then Dow Jones had a Sharia compliance index. We then followed in Pakistan to have a Sharia compliance index, which is sad. So it appears, although we belong to the religion, but other non-religion people are, outrunning us in being the first to understand that this is something very, very important and the need of the hour. And they were the first to introduce these indices. In Pakistan, I have noticed by experience over a number of decades that those corporations who are working on a Sharia compliant financing mode of system are doing much better on the stock market than the companies who take loans and do businesses. So I have been following a lot of companies, especially like, I can give you one example right now offhand, like Lucky Cement in the cement sector. And it's doing businesses very much in line with the Sharia compliance sector. The second thing is, then I have to also talk to you about the Sharia compliant companies in the stock market and why aren't they performing, especially the leasing sector and especially the Mudarba sector. In the Mudarba sector, you may have one or two companies that are only trading above par, and the rest are all in the penny stock range below par, less than 10 rupees. Even though we have given the privilege to the Mudaraba companies of being able to be tax-free if they distribute a dividend of maybe 80+% to the unit holders, still they're in loss. So there has to be something fundamentally wrong in the application of the Islamic mode of financing in the Mudarba sector, which is a failure in the entire 500+ companies of the stock market. So we need to, this is something that, a question that I'll be leaving with the audience. Why is the Islamic mode of financing the Mudarba sector not doing well? The Jara sector not doing well? The Kafal sector not doing well as far as the stock market is concerned? I leave you this question to discuss maybe at a later forum,
with the stock market of Pakistan. It's been a great privilege to be talking to you. Thank you very much, all of you. Allah bless you all. Well, thank you so much, Dr. Saab. Always a distinction and a matter of honor for us whenever you come and you share your thoughts and your wisdom and leave us with so many questions which remains baffled for months. So again, that again is the depth of your knowledge and what we call pragmatic exposure, not only in Pakistan but around the world. So thank you so much. Well, ladies and gentlemen, I would now like to request Hafiz Usman Saab to give the vote of thanks on behalf of University of Central Punjab. Hafiz Usman Saab, please. Thank you. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. It is with the grace of Allah Almighty that we are able to conduct this webinar. And also, Honorable Sir Hassan Mumtaz, Sir Wasif Farooq, Sir Mufti Muaz, Dr. Shahid Azia Sahib, our most valued invited guest. Ladies and gentlemen, I, on the behalf of UCP and all the present members of this seminar, here together and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. And above all, I would like to thank Sir Syed Hussain Haider for his motivation and for helping us out through every difficult situation. Thank you everyone for your precious time. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. All right, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I think we've had a very interesting workshop. I was basically sitting on the opposite side of the screen, listening to the proceeding, and I think it was a very interesting discussion, very out of the box, very practical, and also in this context that many new concepts and many practical dimensions basically emerged. Even though we've had many problems in managing this workshop, but I think at the end, the Islamic banking group, mashallah, did very well. And we had a very strong team from Mizan Bank and also presence from Bank of Punjab. And by chance, my own teacher, Dr. Shahid Azia, also was able to join us. And therefore, we were able to do very well.